बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, अदलिया और हुकूमत के दरमियान ये चपकलिश, कशमकश, जो भी नाम दे दीजिए, बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल जस्टिस मस्तिस मंसूर ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया, ACP को इशारा किया, साथ ही हुकूमत को भी कह दिया कि ये आपका जो है वो एक ग्रेशियसनेस नहीं होगी ये अगर आप अदलिया की बात सुने। आइन का तकाजा है, आइन की डिमांड है कि अदलिया ने जो फैसला कर दिया उस फैसले को तस्लीम करना पड़ेगा, उस फैसले के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो आज राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट आ गई है कि अदलिया का काम नहीं है तकरीरें करना अदलिया को सूट नहीं करता। अब ये सूरत हाल चल रही है, एक तरफ वो कशमकश है, चपकलिश है, दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बज़ाहिर कुर्बतें बढ़ रही हैं। लेकिन याद रखिए कि KPK के अंदर अगर कोई नशे JUI की गई हैं तो वो PTI के पास गई हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं मौलाना साहब की जमात में ये एहसास भी पाया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमारी नशिस्तें दे दी गई हैं। उन्होंने ऐवान पे यानी पार्लियामेंट पे अदम एतमाद का, अवाम के अदम एतमाद की बात कर दी है। जरा सुने वो क्या कह रहे हैं। हमारी असम्बलियां, हमारी पार्लियामेंट अवाम के नुमाइंदगान की पार्लियामेंट, उसमें लोग जरूर बैठे हैं अवाम की नुमाइंदगी के नाम पर, लेकिन मैं अलल ऐलान ये बात कहता हूं कि उसमें जाली किस्म के नुमाइंदे बैठे हैं, अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं बैठे। और जिस ऐवान पर अवाम का एतमाद नहीं होगा वो कभी अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकता। इस स्टेटमेंट में क्योंकि मौलाना साहब बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं, उन्हें सियासत के दाव पे चाहते हैं, उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो हुकूमत नहीं इस्तेमाल किया, वो ऐवान इस्तेमाल किया है। अब इस लफ्ज का मतलब ये है कि ऐवान में बैठे सारे मेंबरान की बात कर रहे हैं वो, और अगर सारे मेंबरान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इस टाइम पर जो अपोजिशन है वो भी उसका हिस्सा बनती है या नहीं बनती है। इस हवाले से बात करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। थैंक यू वेरी मच अली साहब, आपने ज्वाइन किया। अली मोहम्मद खान साहब, वैसे तो मौलाना साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आजकल बहुत बन रही है कि जमाने में नहीं बनती थी, बट थिंग्स चेंज, टाइम्स चेंज, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन वाली सिचुएशन है। लेकिन मौलाना साहब ने आज जो बात कही है, और मैं ये मानने पे तैयार नहीं हूं कि मौलाना साहब अपने लफ्ज नाप कर बात नहीं करते, उन्होंने ऐवान की बात की, उन्होंने हुकूमत की बात नहीं की। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN के ऊपर इशारा करना होता मौलाना साहब ने तो हुकूमत की बात करते। आपको लगता है कि उनका निशाना वो क्या एक तीर से दो निशाने वाली सूरत हाल कर रहे हैं मौलाना साहब? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखिए, नुक्ता नज़र का इख्तिलाफ हो सकता है, मौलाना साहब शायद हमारे साथ अलायंस में आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 100% हम उनके नुक्ता नज़र पे हों या वो हमारे हों। कुछ बीच में मुश्तरकात हो सकती हैं, जिसमें सबसे बड़ी मुश्तरक बात यह है कि धांधली हुई है। अब जिस तरह में मौलाना साहब ने बात की, हम उससे एग्री नहीं करते। हम री इलेक्शन नहीं, हम मैंडेट की वापसी की बात करते हैं। देखिए, जनरल इलेक्शन क्या होता है, अवाम के पास जाके उनसे मशवरा लेना होता है, और मशवरा दे दिया अवाम ने, अपनी राय का इजहार 8 फरवरी को दे दिया कि उन्होंने गालिब अक्सरियत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान साहब को अपना मैंडेट दे दिया। अब बजाय इसके कि ओरिजिनल मैंडेट पे हुकूमत बने, अगर आप फॉर्म 47 पे बनाए तो फिर मसला पार्लियामेंट में नहीं है, मसला इलेक्शन कमीशन और उस प्रोसेस में है कि फॉर्म 45 जनरल तैयार हुआ, सबके पास मौजूद था, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक के एक कागज पे लिख लिया कि लो तुम जीत गए। अब इस चीज को ठीक करना है। इस वजह से जनाब इमरान खान साहब ने ये बात की कि असीरान की रिहाई और मैंडेट की वापसी, इन दो बातों पे नुकात पे बात हो सकती है। हम ये समझते हैं कि मैंडेट वापस किया जाए तहरीक इंसाफ को, और इन हाउस चेंज आ सकती है। फिर हमारे 178 सीटें बनती हैं, और उसको जब उसमें रिजर्व सीटें मिलाएंगे, जब उसमें माइनॉरिटीज मिलाएंगे, हम 2/3 मेजोरिटी में तहरीक इंसाफ है, तो पार्लियामेंट के अंदर एक चेंज आ सकती है। किसी भी इलेक्शन की फिलहाल जरूरत नहीं है। हाँ, मैंडेट वापस होता है, उसके बाद देखा जाएगा सूरत हाल क्या बनती है। और ये बात पिछले पीर को इमरान खान साहब ने खुद की कि असीरान की रिहाई हो और मैंडेट की वापसी हो, री इलेक्शन उसके बाद की बात। अच्छा, ये बात तो तय है कि आप लोग री इलेक्शन की उसके बाद की बात कर रहे हैं, लेकिन मौलाना साहब की डिमांड री इलेक्शन की है, अभी भी है कि नए इंतखाबात होने चाहिए। एज आई सेड कि उन्होंने सारे ऐवान के मेंबरान के बारे में ये बात कर डाली है। अवामी नुमाइंदे पार्लियामेंट में जरूर हैं, लेकिन जाली किस्म के नुमाइंदे मौजूद हैं। सो व्हाट आई वांट टू आस्क इज कि चलिए फॉर एग्जांपल अगर आप लोग विद इन हाउस चेंज करने की बात करते हैं तो आपको बाकी जमातों की जरूरत होगी। मौलाना साहब की जमात
کی طرف جو ہے وہ آپ لوگوں کا کتنا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو بیک کریں گے اس چیز کے اندر اگر ان ہاؤس چینج کرنی ہو، کنسیڈرنگ کہ وہ نئے انتخابات کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ کہ وہ ان کی پرائیورٹیز ہیں، میں ان پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے تحریک انصاف اور جمعیت کے بیچ میں اگر کوئی بات چل رہی ہے تو خدا نخواستہ اس کو کوئی روک پڑے. میں نہیں کروں گا ایسی بات. ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ تحریک انصاف کو جنرل مینڈیٹ ملا ہے. ہر طرح سے ہمیں مشکلات کا سامنا تھا. نشان چھین لیا گیا تھا، لیڈر کو گولیاں مار کے جیل میں ڈال دیا گیا، پارٹی ایک طرح سے بین کر دی گئی. پنجاب میں تو کمپین ہی نہیں ہو سکی. پختونخوا میں میرے جیسے لوگ بھی صرف 14-15 دن کمپین کر سکے اپنے علاقے میں، بڑی مشکل سے گئے. اور اس کے باوجود دیکھیں، ایک ہوتا ہے بلڈی ریولوشن، NRT، جو آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھا. اللہ نہ کرے کبھی ایسا نظارہ پاکستان میں ہم دیکھیں کہ عوام نکلے اور اپنے ہی بڑے بڑے جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس اور پارلیمان میں گھس کے تو خونریزی ہو، اللہ نہ کرے. دوسرا ریولوشن ہوتی ہے پیسفل، جو پرامن ہوتا ہے. یہ پرامن انقلاب تھا 8 فروری کو. لوگوں نے 9 مئی کے بیانیے کو ریجیکٹ کر کے عمران خان صاحب کو، تحریک انصاف کو ووٹ کر دیا. اب اگر جمہوریت پہ یقین کرتے ہیں تو پھر آپ کو جمہور کی رائے ماننی پڑے گی. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ 18 میں یا 13 میں تو ہم پہ الزام لگ سکتا تھا، 2024 میں ہمیں کس نے سپورٹ کیا ہے؟ ہمیں تو اپنے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرنے دیا گیا. یہ کہ ہائی کورٹ پشاور سے مجھے اپنے کاغذات نامزدگی منظور کروانے پڑے. ہائی کورٹ پشاور سے میرے کاغذات ریجیکٹ کر دیے تھے RO نے. اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ جیلی ہے تو پھر ہمیں بتائیں ہمیں کس نے، کوئی آسمانی مخلوق نے سپورٹ کیا تھا؟ I understand your point. لیکن KPK کے اندر کچھ الزام یہ بھی ہے کہ کہیں کہیں وہاں بھی سپورٹ کی گئی، PTI کو جو سپورٹ کی گئی. Now this is something جو کہ ایک الزام ہے، اس کے کوئی حقائق یا اس کے کوئی شواہد سامنے نہیں ہے. بٹ مولانا صاحب کی جماعت کے بہت سارے لوگ آف دا ریکارڈ یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری کرسیاں، ہماری نشستیں لے کر KPK کے اندر سپورٹ کیا گیا ہے ان کو. تو اگر کوئی اس طرح کی نشستوں، کیونکہ مولانا صاحب کو تو اور کسی سے شکایت نہیں ہوگی نا ان کی نشستیں چھیننے پہ، کہ PTI سے ہی ہوگی، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کا وہ والا کلیم غلط ہے کہ ان کی نشستیں یا مولانا صاحب کی جماعت کا. اور ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ جہاں تک بات پہنچی ہے PTI کی اور JUI کی، تو آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ کہاں تک بات پہنچی ہے، کہاں تک معاملات پہنچے JUI اور PTI کے. دیکھیے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تحریک انصاف کا کلیم، اس کو ہم سراسر ریجیکٹ کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں. اس پہ جمعیت کا یا کسی بھی جماعت کا کلیم بالکل غلط ہے. تحریک انصاف کو جنرل مینڈیٹ ملا ہے اور آدھا مینڈیٹ ہمارا چورا کے جو ہے وہ دے دیا گیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو. کراچی سے PTI جیتی ہے، MQM کو ہرایا، پیپلز پارٹی کو ہرایا. سندھ میں بھی ہماری سیٹیں ہیں. پنجاب 2/3 سے زیادہ ہم جیتے ہیں. پورے ملک میں 17 سیٹیں میاں صاحب کی جماعت کو ملی ہیں. میاں صاحب خود، شہباز صاحب خود، مریم صاحبہ، حسن اقبال صاحب، خواجہ آصف صاحب، اور ٹاپ ان کی تمام فرسٹ سیکنڈ تھرڈ لیڈرشپ سارے ہاتھوں میں. لیکن ان کو دے دیا گیا. ٹھیک ہے، آپ نے دے دی، اب جو بھی اس کا آگے ریزلٹ نکلتا ہے. جہاں تک مولانا صاحب کے ساتھ جوائنٹ ایک الائنس کی بات ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، بہت سی چیزوں پہ ہمارے ان میں اتفاق ہے. دھاندلی ہم کہتے ہیں ہوئی ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں ہماری کسی سیٹ پہ دھاندلی ہوئی ہے، آپ آ کے اس پہ کلیم کیجیے، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ اس کو کھول لیجیے. لیکن بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کو سپورٹ کس نے کر دی؟ ہمارے لوگوں کے، خواتین کے سروں سے دوپٹے چھینے گئے، ہمارے لوگوں کو مارا گیا. اس سٹنگ پارلیمنٹیرینز کو، سٹنگ MNAs کو غائب کیا جا رہا ہے. آپ سوچئے کہ 8 فروری سے پہلے کتنی فسطائیت کا سامنا ہم سب نے کیا ہے. اور جہاں تک الائنس کی بات ہے، گفتگو ہماری چل رہی ہے. مولانا صاحب سمجھدار آدمی ہیں، زیرک سیاست دان ہے. میں سمجھتا ہوں پہلی بار اگر وہ ہاتھ عمران خان صاحب سے ملا رہے ہیں، وہ ایسا پکا ہاتھ ہوگا. یہ نواز شریف یا زرداری صاحب کا ہاتھ نہیں ہے، یہ عمران خان کا ہاتھ ہے، فولاد سے بنا ہوا ہاتھ ہے. جب تک مولانا صاحب پیچھے نہیں ہٹیں گے، عمران خان صاحب ہاتھ پیچھے نہیں ہٹائیں گے. اچھا، یہ بتائیے گا اس ٹائم پر، بیکاز سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا ملک استحکام کی طرف جائے گا یا نہیں جائے گا. اگر یہ پارلیمنٹ چلتی رہتی ہے، ان ہاؤس چینج آتی ہے، دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری، لیکن ایٹ لیسٹ وہ ایک دم سے الیکشنز کی طرف جانے والا جو انسٹیبلٹی ہوتی ہے وہ کم از کم نہیں آئے گی. بٹ کیا اگر پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ آپ نے 9 مئی کی بات کی، اگر پاکستان تحریک انصاف واقعی میں سمجھتی ہے کہ 9 مئی کا اب جو بیانیہ ہے وہ دفن ہو گیا، تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ وہ بیانیہ ایک بار پھر سٹارٹ ہو گیا یا ایک بار پھر اس کے اندر جان پڑ گئی؟ اس دن جس دن عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے تو GHQ کے باہر احتجاج کی کال دی تھی، چاہے وہ پرامن ہو یا دوسری کال ہو، یہ بات تو ایک طرح سے اعتراف جرم کے طور پہ دیکھی جا رہی ہے.
عمران خان صاحب نے GSQ کے بعد احتجاج کی کال دی ہے؟ کیا آپ نے خود رپورٹ کیا، کور کی؟ نہیں، ذرائع کے ذریعے خبریں چلی ہیں علی محمد خان صاحب فار مینی ڈیز. آپ میرے سے پوچھیں، موجود تھا. کنفرم یا ریجیکٹ کر دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، خان صاحب نے یہ کہا کہ میں حراست میں تھا، میں کال نہیں دے سکتا تھا، اور نہ میں نے کسی کوئی جگہ اسپیسیفائی کی کہ ہاں احتجاج کریں. ہاں 18 مارچ، یہ 9 مئی کی بات نہیں ہو رہی، 18 مارچ کو جب ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور گھر پہ حملہ بولا گیا تھا اس سے پہلے، تو عمران خان صاحب نے پرامن احتجاج کی بات کی تھی. نہ عمران خان صاحب نے 9 مئی کی کال دی ہے، نہ 9 مئی کے لیے عمران خان صاحب نے کوئی جگہ بتائی ہے کہ آپ جا کے وہاں کریں. ہاں ٹھیک، ظلم قوم کے ساتھ یہ ہوا کہ ایک محبوب لیڈر، ایک سابق وزیر اعظم کو ادھر سے کالر سے پکڑ کے رینجرز کے ہاتھوں سے کھچوایا گیا. یہ نہیں بنتا تھا. آپ نے فوج یا فوجی ادارے سے نہیں کرنا ہوتا یہ. اگر ان پہ کرپشن کا چارج تھا تو شاخانہ کیس میں گرفتاری تھی نا، تو نیب کا کیس تھا، اس پہ پولیس آ جاتی، FIA آ جاتی. تو ایک سول. اچھا مسئلہ یہ ہوا کہ جب قوم نے یہ دیکھا کہ رینجرز نے اٹھایا تو جا کے وہ دونوں جگہوں پہ پہنچ گئے. اب دیکھیے پولیس نے اٹھایا ہوتا تو پولیس کے باہر احتجاج کرتے. اس لیے عمران خان صاحب نے پرامن احتجاج کی بات کی تھی کہ ان کی جماعت نے پرامن احتجاج کیا. 9 مئی کی کال ان کی نہیں تھی، اور اس سے بھی آگے ایک سٹیپ اور انہوں نے، یہ تو پچھلی 2-3 ملاقاتیں پہلے کی بات ہے، یہ ریسنٹ ہفتے کی بات، وہ بھی میں ادھر ہی موجود تھا. میرے سامنے خان نے بات کی، گریس دکھائی ہے، اسپیس دی ہے، ایک سٹیپ پیچھے ہٹے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ CCTV فوٹیجز لاتے ہیں اس میں میرے کارکن آرسن کرتے ہوئے، خدا، آرسن مطلب اردو میں آگ لگاتے ہوئے اور توڑ پھوڑ کرتے ہوئے خدا نہ خواستہ ہمارا کارکن نظر آتا ہے، خان صاحب نے کہا میں اس کو پارٹی سے نکالوں گا اور میں اس پہ معذرت بھی کروں گا اگر ثابت ہوتا ہے. اور 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن کی بات کی ہے. یہی بات محترم DG ISPR صاحب نے. اچھا، آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کہی علی محمد خان صاحب، یعنی بڑی رسپانسبل سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ بچر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں اگر ہمیں معافی مانگنی ہوتی تو ہمارا لیڈر 1 سال جیل میں نہ ہوتا. 9 مئی اس وقت پاکستان کی عوام کے لیے ایک عذاب بن چکا ہے، ہم معافی نہیں مانگیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے خود بولا ہے کہ اگر پروف ہوا تو میں معافی مانگوں گا. وہ کہہ رہے ہیں معافی نہیں مانگیں گے. معافی مانگنی ہوتی تو مانگ چکے ہوتے، سال سے جیل میں نہ ہوتے. کچھ کلیریفائی کریں گے؟ نہیں، میں تو آپ کو عمران خان صاحب کی بات کروں. ان کے بارے میں یہ بات کی گئی کہ عمران خان صاحب نے معافی مانگ لی، مشروط معافی مانگ لی. دیکھیں پہلی بات یہ ہے، معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، معافی بڑا آدمی مانگتا ہے. اگر غلطی کا احساس ہو، اس کو اگر یہ لگے کہ اس نے غلطی کی ہے، لیکن اس میں عمران خان صاحب نے کہا نا کہ پہلے آپ CCTV فوٹیجز ڈالیے، پہلے آپ 9 مئی پہ کمیشن بنائیے. اگر میرے کارکنان کا قصور اس میں نکلتا ہے میں معذرت بھی کروں گا، پارٹی سے بھی نکالوں گا، لیکن ویئر آر دی CCTV فوٹیجز، وہ کہاں ہیں؟ 9 مئی پہ جوڈیشل، یہ دیکھیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. DG ISPR صاحب جو شریف صاحب ہیں، احمد شریف شاید نام ہے، انہوں نے جو 2-3 دفعہ بات کی، انہوں نے پہلے پریس ٹاک میں کوئی مہینہ 1.5 یا 2 مہینے پہلے ایک بات کی تھی کہ آپ اس میں JC بنائیے، جوڈیشل کمیشن یا انکوائری. تو یہ بات جو DG کہہ رہے ہیں، یہ تو فارمر پرائم منسٹر جو ہیں 1 سال سے کہہ رہے ہیں. مطلب ہے کہ یہاں پہ 2 باتیں ایک ہو رہی، دونوں چاہ رہے ہیں. پھر کون نہیں چاہ رہا کہ اس کا جوڈیشل، کون نہیں چاہ رہا علی محمد خان صاحب؟ مجھے کیا پتا، سپریم کورٹ اس کی جوڈیشل کمیشن بنائے، یا تو پھر وزیر اعظم شہباز صاحب نہیں چاہتے کہ اگر وہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. شاید مسلم لیگ، جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے نا، شاید مسلم لیگ کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس مسئلے کا منطقی حل نہ نکلے. آپ ابھی بھی آپس میں برسر و پیکار رہے. ٹھیک، مطلب پاکستان تحریک انصاف اس بات پر ابھی بھی بہت پختہ یقین رکھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج اور PTI کے درمیان PMLN آ رہی ہے. یہ بتا دیجیے گا، یہ اکتوبر کے بعد جو خوشخبری کی باتیں گردش کر رہی ہیں PTI سرکلز میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن میں نہ قیاس سرائیوں پہ زیادہ بات کرتا ہوں، نہ میں نے کبھی آج تک اپنی سیاست میں کبھی کوئی تاریخ دی ہے کہ فلانی تاریخ کو فلانا ہو جائے گا. وہ اللہ بزرگ و برتر کو پتا ہے مستقبل میں کیا ہوگا. لیکن میں فیکٹس پہ بات کرتا ہوں. آج سے 5.5 مہینے پہلے جب یہ الیکشن ہو گیا، اس کے بعد جب ہمیں ہمارا مینڈیٹ نہیں ملا، اس کے بعد 184(3) کی پٹیشن ہم نے جمع کر دی سپریم کورٹ کہ محترم چیف جسٹس صاحب اس پہ جوڈیشل انکوائری کریں. جس طرح آپ کو یاد ہوگا 2014 میں ہماری وہ جو تھی دھرنا تھا 126 دن کا، اس کے بعد ایک JC بنی تھی، آپ کو یاد ہوگا، تو جوڈیشل انکوائری اس کی ہو جائے. وہ ابھی تک محترم چیف جسٹس صاحب نے اس کو نہیں اٹھایا. تو یہ 2 مہینے بعد چینج آف گارڈ ہو رہا ہے. میں بھی اس کا نظر میں بات ہوں کہ نیا چیف جسٹس اگر آئے اور اس کو اٹھائے، اس سے چیزیں نکلیں گی، اصل مینڈیٹ نکل آئے گا. لیکن اگر میں سمجھتا ہوں، یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور میں ہمدردی سے کہہ رہا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ہیں، ہمارے ان سے 1000 اختلافات،
ابھی ایک قادیانیوں کے معاملے پہ ان کا ایک فیصلہ آیا ہے جس پہ جو ہے معاملہ پارلیمان میں اٹھا، وہ 15 اگست کو اس پہ دوبارہ لا کمیٹی کی میٹنگ ہے، لیکن کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہمارے ملک کا کوئی چیف جسٹس یا کوئی صدر یا کوئی وزیر اعظم خدا نخواستہ برے نام کے ساتھ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے جب وہ فیصلہ کیا 8 فروری کا، ایک مضبوط فیصلہ کیا کہ آپ الیکشن کیجئے، لیکن وہاں چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہوئی کہ صرف الیکشن ہونا کافی نہیں تھا، وہاں اس کو آزاد شفاف ہونا تھا۔ تو یہ چیف جسٹس محترم قاضی فائز عیسی صاحب کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جانے سے پہلے جو الیکشن ان کی حکم سے ہوا اس کی صفائی وہ خود کریں، اس کی جوڈیشل انکوائری کریں کہ وہ کون تھا جس نے فارم 47 سے حملہ کیا۔ دیکھیے کمشنر راول پنڈی، سرکاری افسر بات نہیں کرتا، کمشنر راول پنڈی نے سارا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے انیکا دیدی، آپ بھی بڑی اویئر جرنلسٹ ہیں، وہ کمشنر صاحب ہیں کدھر؟ مریخ پہ ہیں کدھر ہیں؟ سیاچن گلیشیئر پہ پہنچ گئے۔ ویسے آنیسٹلی اسپیکنگ علی محمد خان صاحب، آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ۔ میرے جو سیگمنٹ ہے اس کا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری تھی کہ وہ انشور کرے کہ فری اینڈ فیئر انتخابات ہوں۔ مجھے بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کنٹینیو ود دا پروگرام اینڈ ڈسکشن۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما۔ میاں صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا شو۔ اس سے پہلے کہ میں سوال کی طرف آؤں، میں شاہد خاقان عباسی صاحب کا ایک ساٹ آج کا آپ کو سنوانا چاہوں گی۔ فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، آج کل کنوینر عوام پاکستان پارٹی ہیں، وہ سنیے گا پلیز۔ حکومت اس حد تک ناکام ہو چکی ہے کہ آج اس کے عوام کے پاس چوائس یہ ہے کہ یا بجلی جلائیں یا ٹیبل پر کھانا رکھیں یا بچوں کو تعلیم دیں۔ جہاں پر انصاف نہیں ہوگا وہاں پر کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے ان اداروں پر قبضہ حاصل کر لیا ہے۔ جب حکومتیں نہ مسائل کو سمجھیں گی نہ حل تلاش کریں گی۔ آج ہم نے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے ہوئے جی آئی پی پی آپ کے مسئلے کا حل ہے۔ آئی پی پی یقیناً ایک مسئلہ ہوگا، لیکن اصل مسئلہ معیشت کی ناکامی ہے۔ جس ملک میں الیکشن چوری ہوتے ہیں وہاں پر سیاسی استحکام نہیں آتا۔ میاں صاحب، حکومت ناکام ہو چکی ہے، انتخابات جو ہیں وہ چوری ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ اگری کرتے ہیں؟ فارمر پرائم منسٹر ہیں، آپ کی جماعت کے بڑے عرصے لیڈر رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑا قریبی رشتہ رہا ہے۔ جی میاں صاحب دیکھیں، جہاں تک خاقان عباسی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جس ملک کے اندر انصاف نہ ہو وہاں چیزیں سٹیبل نہیں ہو سکتی، جہاں ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن جہاں چوری ہوں وہاں کبھی استحکام نہیں آتا، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں، اور یہ بالکل بات درست ہے، اور یہی بات ہم عرصہ دراز سے کہتے آ رہے ہیں، جس پہ ہمیں ڈان لیگس بھی کہتے ہیں، پھر ہمیں غدار بھی کہتے ہیں، مودی کا یار بھی کہتے ہیں، پھر ہمیں نکال بھی دیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ نہیں نکالا بارہا نکالا۔ مگر مجھے یہ کہنے کی اجازت کوئی دے کہ کیا پاکستان کے اندر انصاف فراہم کرنے والے اداروں نے جب ریاست کے لیے، قوم کے لیے، فیوچر کی، مستقبل کی ضرورت ہوئی تو کس طرح کے فیصلے آئے؟ کیا 2017 کا دیا ہوا فیصلہ جو ہے اس نے پاکستان کو اس دہائی تک نہیں پہنچایا؟ پھر کیا ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ، پھر کیا نواز شریف کو جب ہائی جیکر بنایا گیا تھا، کب فیصلے؟ اور دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے مارشل لا جب آئیں تحفظ ان کو عدالتوں سے ملا۔ مجھے بڑا احترام ہے آج کی عدلیہ سے، مجھے بڑا احترام ہے پچھلی عدلیہ سے بھی، مگر مجھے یہ کہنے کی کوئی اجازت تو دے نا کہ اگر آج یہ کہا جاتا ہے کہ فیصلوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے، مگر کیا فیصلے اس طرح آئیں گے کہ آپ ایک حلف نامہ کسی وقت دیں اور 6 ماہ بعد دوسرا حلف نامہ آپ کو دینے کی اجازت ہو، اور مجھے آپ یہ کہہ کے نکال دیں کہ آپ صادق اور امین نہیں رہے کیونکہ آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہ لینا جو تھا وہ شو نہیں کیا، حالانکہ لی بھی نہیں، مان بھی رہے ہیں، مگر نکال دیا گیا 2/3 اکثریت رکھنے والے کو۔ پھر ایک 62-63 کا سرٹیفکیٹ اس شخص کے ہاتھ میں تھما دیا جو صادق اور امین نہیں تھا، مگر کیونکہ ضرورت تھی اس وقت اس کو صادق اور امین ڈکلیئر کرنا، لہٰذا اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ فیصلوں پہ آج اگر بات کی جاتی ہے تو پھر پچھلی باتوں کو ذکر کرنا، کوٹ کرنا چاہیے۔ اگر آج 45 سال بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ناانصافی ہوئی، تو مجھے آج 25 سال بعد کیوں نہیں یہ سننے کو ملتا کہ
کہ نواز شریف کو ہائی جیکر بنانا اور اس کو سزا دینا غلط تھا. پھر مجھے 6 سال بعد کہا جاتا تو آج سے 4 سال بعد 5 سال بعد کوئی اور جماعت یہ بات کر رہی ہوگی یا کوئی اور جماعت کہہ رہی ہوگی کہ ماضی کے جو فیصلے تھے وہ غلط تھے. آپ کی ہو سکتا ہے کوئی جماعت ہو یا کوئی اور جماعت ہو. تو ایسی سچویشن تو چلتی رہے گی. کوئی اس کے اوپر ڈیم کیسے لگائیں کہ کسی جماعت کو ایک تو یہ شکایت کرنے کی ضرورت نہ پڑے کہ اس کو پالیٹکس سے سائیڈ پہ کر دیا گیا, یا اس کو یہ شکایت کرنے کی ضرورت نہ پڑے کہ دوسری جماعت جو ہے وہ کسی طریقے سے انکنائیونس تھی. کوئی طریقہ کار, کوئی سرٹن پیرامیٹر سیٹ کریں. نہیں, آپ انیکا بات یہ درست کہہ رہی ہیں. میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ کہیں سے تو بات شروع ہونی چاہیے. میں یہ اگر کہوں کہ 2018 اور 2024 کے الیکشن کو کھنگالا جائے, اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے, تو تیسری ایک فریق ہے, یا جس کو فریق ہم بنا لیتے ہیں یا بنتا ہے, وہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ایسا ایکٹ کرتے ہیں جس سے وہ فریق بن جاتا ہے. ان کے ترجمان نے یہ بات کہی کہ 2014 سے شروع کر لیں, تو 2014 سے شروع کر لیں بھائی. 2014 سے شروع کر کے 2018 لے لیں, 2024 لے لیں, سب کچھ سامنے قوم کے رکھیں کہ کس کا کیا رول تھا اور کس نے کیا مداخلت کی. اور دیکھیں, یہاں تک تو میں بالکل 100% شاہد خاقان عباسی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ یہ بات ہم کرتے آئے ہیں, مل کے کرتے آئے ہیں کہ جب آپ الیکشن چوری کریں گے تو قوم کا اعتماد بحال نہیں کرے گے. آپ الیکشن کے نتائج سے حاصل یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ الیکشن کے نتیجے میں قوم جو ہے اعتماد کرے, اور آپ سخت فیصلے بھی اگر کرنا چاہیں قوم و ملک کے مفاد میں تو آپ کر سکیں. اور اگر الیکشن رگ ہوں گے, آپ کا اشارہ بڑا کلیئرلی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے, وہ تو واضح ہو گئی بات. لیکن میرے لیے ماننا بڑا مشکل ہے کہ سیاستدان اتنے سادے ہوں کہ وہ ان کو کوئی بھی کچھ کہے اور وہ کر لیں, جب تک ان کا اپنا مفاد نہ ہو. اس کے اندر سپیس دی جائے گی تو سپیس لی جائے گی. سیاستدان سپیس دیتے کیوں ہیں؟ یہ بات آپ درست کہہ رہی ہیں یہ بھی, کہ دیکھیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آئین قانون کی بات کروں, حدود و قیود کی بات کروں اداروں کو, اور جب وہ حدود و قیود سے باہر نکلیں تو میں کندھا پیش کروں گا تو میں اپنے لالچ کو کروں گا. اور یہی آج تک ہوتا ہے جس کا نقصان ہو رہا ہے. اور پھر آج یہ دیکھیں, دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی جمہوریت ہے, اگر اس ملک کے اندر احتجاج کے نام پہ پرتشدد احتجاج ہوا ہے تو اس نے معیشت اور معاشرت دونوں کو اس ملک کے اندر برباد کیا ہے. بہت سارے ممالک الاؤ بھی نہیں کرتے. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, اس طرح کے پرتشدد احتجاج کو الاؤ بھی نہیں کرتا. ابھی یو کے کی ایک مثال ہے, وہ میں نیکسٹ سیگمنٹ میں انشاءاللہ ڈسکس بھی کروں گی. لیکن اس پوائنٹ پہ آپ نے 2024 کی بات کی. جی میاں صاحب, میں بس ایک فکر ایڈ کر لوں, آپ کنٹینیو کیجئے گا. بالکل 2024 کی بھی آپ نے بات کی, 2018 کی بھی آپ نے بات کی, تو آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے کندھا پیش کیا؟ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو میں پرتشدد احتجاج کی بات کر رہا تھا, آپ نے کوٹ کیا یورپ کو, تو پھر آپ خدا کے لیے یہ بات ضرور ساتھ کیا کریں کہ پاکستان کے اندر پرتشدد احتجاج جب بھی ہوا ہے وہ 1971 میں ہوا ہے, یا 2014 میں ہوا ہے, یا آپ نے مئی 2023 کو دیکھا. جب ہوا ہے معیشت معاشرت برباد ہوئی ہے یا ملک دو لخت ہو گیا ہے. اور 1977 میں بھی, 1977 ہو, 2014 ہو یا مئی 2023 ہو, عالمی قوتیں, وہ قوتیں جو پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتی تھی, اور اس وقت کی جو احتجاج کرنے والی قوتیں تھیں یا جماعتیں تھیں, ان کو غیر ملکی سپورٹ بھی حاصل رہی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ 1977 ہو, اور اس میں بھی جو اپوزیشن اس وقت کی تھی اس کو عالمی قوتوں کی سپورٹ حاصل تھی, کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹم کی بنیاد رکھی تھی. 2014 میں بھی عالمی قوتوں کی سپورٹ حاصل تھی اس وقت کی اپوزیشن کو, دھرنے والی کو, کیونکہ سی پیک پاکستان کے اندر دیکھنا عالمی قوتیں نہیں چاہتی تھی. مئی 2023 کو بھی عالمی قوتوں کی سپورٹ حاصل تھی,
کیونکہ وہ پاکستان کے اندر وہ کام کروانا چاہتی تھیں جو آج ہو رہا ہے۔ میاں صاحب، عالمی قوتوں والی بات تو ہم نے بنگلہ دیش میں ایگزامپل دیکھ لی، شیخ حسینہ واجد انڈیا کے پپٹ بنی ہوئی تھی، لوگوں نے باہر پھینک دیا۔ اگر واقعی میں پاکستان تحریک انصاف عالمی قوتوں کی اعلی کار ہے تو کلیئرلی irrefutable ایویڈنس لے آئے نا میاں صاحب، حکومت آپ کی ہے، اقتدار آپ کا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون برسرے اقتدار ہے، تو لے آئے اس طرح کی کوئی۔ جی میں ایک جملے میں عرض کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ سائفر لہرا کے اس شخص نے کہا تھا نا کہ میں کوئی غلام ہوں، ہم کوئی غلام ہیں، اور پھر جس ملک کے متعلق اس نے سب کچھ کہا جو عالمی قوت ہے، اس قوت نے کبھی اس طرح کی گفتگو کرنے والے کو کبھی معاف کیا ہے؟ نہیں کیا، مگر اسی ریاست کی کانگریس کے اکثریتی ممبر نہیں، آلموسٹ سبھی ممبرز نے مشترکہ طور پہ اس کے لیے قرارداد منظور کی۔ ابھی پی ٹی آئی پہ پابندی نہیں لگی تھی، گھنٹہ پہلے یہ بات ہوئی تھی، 2 گھنٹے بعد ایک سٹیٹمنٹ آ گیا کہ ہمیں بڑی تشویش ہے اگر پی ٹی آئی پر پابندی لگے گی تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا عالمی قوتیں اس کو سپورٹ، اور ایسی قوتیں اس کو سپورٹ کرتی ہیں جو ان کے مفادات کا تحفظ نہ کرے؟ اور کیا یہ کبھی سٹیٹمنٹ نواز شریف کے لیے، ذوالفقار علی بھٹو کے لیے آیا تھا؟ ٹھیک، لیکن یہ تو آپ 2+2 کر رہے ہیں نا، یعنی آپ کو جو چیز، جو سرکمسٹانشل سچویشن نظر آ رہی ہے آپ اس کو جوڑ رہے ہیں، لیکن دس از ناٹ اے ریفیوٹیبل ایویڈنس میاں صاحب، وہ لے آئے نا۔ مجھے یہ بتائیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان کی اینٹ سے اینٹ کو بجا دے، آپ بنو چھونی پہ حملہ کرنے والوں کو کبھی کہیں گے یہ سیاسی ورکر ہے اگر کل کو وہ کوئی سیاسی جماعت بنا لیتے ہیں تو؟ مگر 1 سال گزر گیا، 9-10 مئی کرنے والوں کو میاں علی والی ایئر بیس پہ آپ کے جو پلین تھے، آپ کے جیٹ جو تھے، آپ کے جنگی جہاز جو تھے، ان کو آگ لگانے والوں کو ابھی تک آپ سیاسی ورکر کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ آج تک سزا بھی نہ بھگتے، وہ آج جیل میں بیٹھ کے وہ سزا کی بات کرنی ہے مجھے۔ ٹھیک ہو گیا جاوید صاحب، امیر لطیف صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام۔ انفارچونیٹلی اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا ہے کیونکہ ہم سزا کی بات کر رہے ہیں، تو یو کے کی بات کرنی ہے مجھے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ناظرین، پچھلے دنوں یو کے اندر رائٹس چل رہے تھے، اینٹی مسلم یعنی اسلاموفوبیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ امیگریشن کے خلاف بھی رائٹس چل رہے تھے، جس کے اندر پیٹرول بم پھینکے گئے، توڑ پھوڑ کی گئی، مسلمانوں کو زد و کوب کیا گیا۔ اب اس کے کیسز آگے چل رہے ہیں، اور کیسز بڑی تیزی سے چل رہے ہیں۔ پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ کیسز سسروی کا شکار ہو۔ بیلفاسٹ میجسٹریٹس کورٹ کے اندر جسٹس فرانسس ریفٹی ہیں، 2 بیل کے کیسز ان کے سامنے آئے، ایک 18 سالہ جو ہے کیمرن آرمسٹرانگ کا، اور ایک 33 سالہ کولن منی پینی کا۔ جو آرمسٹرانگ کا کیس تھا اس کے اندر ان کے وکیل نے کہا کہ دیکھیں میرے جو کلائنٹ ہے وہ تو ادھر آس پاس پیریفری میں ویسے دیکھنے گئے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، تو جج نے جواب دیا کہ اس طرح کے واقعات کے اندر جہاں توڑ پھوڑ ہو رہی ہو، جہاں پیٹرول بم پھینکے جا رہے ہو، وہاں آس پاس ہونا بھی اس چیز کے اندر ملوث ہونے کے مترادف ہوگا، یعنی کسی بھی طریقے سے بیل گرانٹ نہیں کی جا سکتی صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ آس پاس دیکھنے آئے ہیں۔ کسی طریقے سے آبزرور بھی ان لوگوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا جو لوگ جو ہیں وہ اس تمام صورتحال میں انوالو تھے۔ اب اس کو ذرا پاکستان کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ 9 مئی ہوا، بہت سارے لوگ جیلوں میں بند ہیں، بہت سارے ورکرز جیلوں میں بند ہیں، بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کے اوپر FIRs کٹی ہوئی ہیں، اور یا آر یا پار صورتحال ابھی تک نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ایک کنفیوژن ہے۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بیسس پہ کیا جا رہا ہے، CCTV فوٹیج لائیں اور ساتھ جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ باقاعدہ طور پر منظم سازش کے طور پر یہ ساری صورتحال کی گئی، اور عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ GHQ کے باہر جو احتجاج کا کہا تھا میں نے وہ اعتراف جرم کے طور پر لیا جائے۔ سو یہ ساری صورتحال ہے۔ میرے ساتھ اس ٹائم پر مرتضیٰ سولنگی صاحب بھی موجود ہیں، ماجد نظامی صاحب بھی موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ نے جوائن کیا۔ سولنگی صاحب آپ سے ہی سٹارٹ کریں گے۔
یہ جو UK والی سچویشن ہے وہاں تو دھڑا دھڑ جو ہے کیسز کے رزلٹ سامنے آ رہے ہیں, بیلیں کینسل ہو رہی ہیں, بیلیں گرانٹ نہیں ہو رہی ہیں. ہم یہاں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں 1 سال بعد. سولنگی صاحب بہت شکریہ, آپ نے بڑی اچھی مثال دی جج رافرٹی کی. اس نے اس 18 سالہ نوجوان سے بیلفاسٹ میں پوچھا جس نے کہا کہ جی میں تو بس ایسے ہی وہاں پر موجود تھا, اور یہ بھی کہا کہ میری بہن نے کہا تھا کہ تم واپس آ جاؤ, وہاں پر کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. اور یہی اس کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. تو جج صاحب نے کہا کہ اس طرح کی صورتحال میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اینٹ پھینکیں یا پیٹرول بم پھینکیں. وہاں پر آپ کا ایک پرتجسس مشاہدہ کرنے والے کے حیثیت سے بھی جرم بنتا ہے. اس علاقے میں موجودگی بھی, وہاں پر ایسی کیا چیز ہو رہی تھی جو یہاں پر آپ تشریف لائے, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک پبلک ڈس آرڈر ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو محکمہ انصاف ہے برطانیہ کا, انہوں نے کرائم پراسیکیوشن نے جو 24 گھنٹے لمبی مدت کی عدالتیں کھول کر, اس سے پہلے بھی کیا تھا کچھ سال پہلے, اب بھی کیا, فرانس نے بھی یہی کیا, امریکہ نے 6 جنوری پہ جو کیپٹل ہل پہ جو حملہ تھا اس میں بھی کیا. یہ مغرب کی مثالیں دینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے ملک میں کچھ لوگ مغربی جمہوریت کی مثالیں دے کر اور انسانی اظہار رائے کی آزادی اور پرامن احتجاج کے نام پر پرتشدد جو سرگرمیاں ہیں ان کا دفاع کرتے ہیں. آپ اپنی مثال لے لیں 9 مئی کی, جس کو 14-15 ماہ ہو چکے ہیں. آپ کے پاس اوپن سورس کی ویڈیو موجود ہیں جس میں ان کے لیڈرز گئے, جس میں خود خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ رینجرز اس طریقے سے مجھے پکڑے گی تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رد عمل نہیں ہوگا. ان کے رشتہ دار, ان کی بہنیں, ان کا بھانجا, ان کے ٹاپ لیڈرز, ان کی جو انفلیمیٹری جو گفتگو ہے سب کچھ موجود ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں نہ فوجی عدالتوں کی سزا کو پر عمل ہونے دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے, نہ جو آپ کی انسداد دہشت گردی کی جو عدالتیں ہیں ان سے کوئی بڑی کنوکشن ہوئی ہے. I'll get back to you on this point. ماجد نظامی صاحب, اب ذرا فلپ سائڈ پر دیکھتے ہیں. کیا UK کو جہاں آئین لکھا نہیں ہوا لیکن آئین کے مطابق چیزیں چلتی ہیں, یا آئین لکھا ہوا ہے لیکن آئین کے مطابق چیزیں نہیں چلتی ہیں, وہاں کسی بھی طرح کا کوئی رائٹ کرنا, اس کی پیریفری کے اندر ہونا بھی اس رائٹ کے اندر شمولیت کے متبادل یا مترادف ہو گیا ایک طرح سے. وہ متبادل نہیں ہے اس چیز کا کہ آپ ادھر تھے یا آپ نے پیٹرول بم پھینکا یا آپ نے نہیں پھینکا, وہ بات پیچھے رہ گئی. آپ ادھر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کی بیل کینسل کر دی جائے گی یا نہیں, گرانٹ ہی نہیں کی جائے گی. اب یہاں پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں ہم لوگوں کو تو ویسے ہی شوق ہو جاتا ہے, کچھ بھی ہو تو 10 لوگ دیکھنے آ جاتے ہیں, 100 لوگ جمع ہو جاتے ہیں کسی بھی صورتحال میں. اگر پاکستان پہ یہ امپلیمنٹ کرنے لگے ہیں تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ واقعی میں دیکھنے ہی آئے ہوں گے وہ بھی پکڑے جائیں گے؟ اور اسی طرح کی پلی بہت سارے لوگ لے رہے ہیں 9 مئی والے واقعے کے حوالے سے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا, ہمارے بچے نے تو کچھ نہیں کیا, یا ہمارے رشتہ دار نے تو کچھ نہیں کیا, وہ تو صرف ادھر موجود تھا. اب ان دونوں کو کمپیئر کریں تو پاکستان پہ کیسے امپلیمنٹ کریں اسے؟ جی بہت شکریہ. بالکل 9 مئی کا معاملہ ایک انتہائی حساس نوعیت کا معاملہ ہے کہ جس کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور ایک ملزم کو اس کے سزا ضرور ملنی چاہیے. پہلی دفعہ ریاست کو بھی یہ بھگتنا پڑ رہا ہے. پہلے تو عوام اس چیز کو روز بھگتتے تھے, اب ریاست بھی اس چیز کا نتیجہ لے رہی ہے کہ یہاں پہ قانون کے حوالے سے جو سست روی ہے وہ, اب میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا جس کو چاول کے ایک دانہ آپ شمار کر لیں. جنا ہاؤس کی FIR اگر ہم پڑھیں جو 96/23 FIR ہے جو کہ سب سے اہم ترین FIR ہے, اب اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے اس حوالے سے مختلف نام ہے, اس میں علی امین گنڈا پور کا نام بھی ہے کہ انہوں نے حکم دیا کہ جاؤ اور عسکری اداروں کی جو ہے نا وہ اینٹ سے اینٹ بجا دو, ان کو برباد کر دو, اس طرح کے ورڈز لکھے ہوئے ہیں. اب وہی علی امین گنڈا پور ایپیکس کمیٹی کے اندر تمام عسکری اداروں کے سربراہان کے سامنے, وزیر اعظم کے سامنے موجود ہوتے ہیں, تبادلہ خیال ہوتا ہے, سلام دعا ہوتی ہے, مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا ہے.
اس کے بعد وہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں لیکن وہ آدمی جو وہاں پہ کارکن موجود تھا وہ 15 مہینے سے جیل میں ہے. پھر ایف آئی آر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میاں محمود الرشید اور میاں اسلم اقبال یہ وہ لوگ ہیں جو 3 دفعہ ایم پی اور وزیر رہ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اسلحے سے فائرنگ کی اور بندے مار دیے. اب پروسیکیوشن نے پنجاب حکومت کی نااہلی ہے کہ انہوں نے یہ لکھ تو دیا لیکن اب اس کو عدالت میں کسی نے ثابت بھی تو کرنا ہے. صحیح. اس کا کسی کو نہیں پتا. اور جب پھر یہ سب سے اہم ترین ایف آئی آر ہے جس کی میں آپ کو حالت بتا رہا ہوں. اور اب ہم یہ توقع رکھیں کہ اس دن جو دنگے فساد ہوئے اس کے ملزموں کو سزا ملے گی تو بڑا مشکل لگتا ہے. پھر یہ ہے کہ آئی پنجاب نے خود پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے ایک پراپر انویسٹیگیشن کیا کہ کس نے کس کو کتنی کالز کی. اس میں مراد راز صاحب کا بھی نام تھا کہ جی انہوں نے اتنی زیادہ کالز کی, پتہ نہیں 50 تھیں یا لیکن ابھی تک کچھ ہو نہیں سکا. تو ایک جگہ پروسیکیوشن کی ویکنیس ہے, دوسری جگہ آبویسلی یہ ہے کہ ویک ایف آئی آر یا پروو نہیں کر سکنا. لیکن سولنگی صاحب لیٹ می بی دی ڈیولز ایڈوکیٹ. انفارچونیٹلی یو کے اندر اور پاکستان کی صورتحال میں ذرا یہ ڈفرینس ہے کہ یہاں پہلے بھی کیونکہ پی ٹی آئی کہتی ہے ہمارے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, سی سی ٹی وی فوٹیج لائیں, اس کی جوڈیشل کمیشن بنائیں اور تو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے اور ان کے زاویے کو دیکھا جائے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے, برطانیہ کے اندر پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوتی. تو پھر یہ جو ہے وہ موازنہ کیسے ہوگا؟ سی سی ٹی وی فوٹیج عمران خان مانگ رہے ہیں اور ایک دفعہ نہیں کئی بار انہوں نے مانگ لیے. سی سی ٹی وی فوٹیج اور جو بھی ایویڈنس ہوتا ہے وہ کورٹ آف لا میں پیش ہوتا ہے, پروسیکیوشن پیش کرتا ہے اور جو ڈیفینس کے جو وکلا ہیں وہ اس ایویڈنس کو دیکھتے ہیں. کسی سیاسی لیڈر کو, خاص طور پر کسی ملزم کو جس پر خود سنگین مقدمات ہوں, اس کا یہ حق نہیں پہنچتا کہ جیل کی کھولی میں بیٹھ کے اسٹیٹ سے کہے کہ جی آپ مجھے ایویڈنس دکھائیں. اور جوڈیشل کمیشنز کی جو بات کر رہے ہیں تو برطانیہ میں کتنی جوڈیشل کمیشنز بنی ہیں؟ ایک بھی نہیں بنی. جن جن لوگوں کا ایویڈنس موجود تھا, فوٹیج موجود تھی, کسی قسم کا ایویڈنس موجود تھا, عدالت نے 24 گھنٹے لگا کر ان کو فوری طور پر سزائیں دی ہیں. کسی کو موت کی سزا نہیں دی ہے. اصل بات یہ نہیں ہے کہ آپ سنگین سزا دیں, اصل بات یہ ہے کہ سزا کو یقینی بنائیں اور یہ دوبارہ نہ ہو سکے. رائٹ. مرتضی سولنگی صاحب گاٹ یور پوائنٹ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. ماجد نظام تھینک یو ویری مچ. اسی کے ساتھ اختتام کی طرف جائیں گے. کسی کو بھی کسی بھی طریقے سے قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیا جا سکتا, لیکن اگر کسی نے قانون ہاتھ میں لیا ہو تو الٹیمیٹلی اس کو کیفر کردار تک تو پہنچایا جائے, یا آر یا پار والی صورتحال تو ہو, لیکن ابھی تک وہ نہیں ہو پا رہی ہے. وی اسٹل ویٹنگ فار دیٹ. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.